अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम दोस्तों, यह ट्रस्ट कंजुल उलूम चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से मैं मसूद जुनैदी इस बात की वजाहत के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हुआ हूँ, जो कुछ झूठ पर मुबय्यन, तोहमत पर मुबय्यन एक वीडियो जो वायरल किया गया, यह ज़रूरी समझा गया कि उसकी तफसीली वजाहत अवामुन्नास के सामने आना चाहिए, क्योंकि इसके ज़रिए से इंतहाई मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का काम किया गया। चुनाचे इसकी इब्तिदा में इस अंदाज में शुरू करूँगा कि पहले तो इस ट्रस्ट के क़ायम होने के मक़ासिद और इस जगह के ख़रीदे जाने के मक़ासिद हम सब के सामने होना चाहिए। रोज़ बरोज़ जो दावत तबलीग का काम बढ़ रहा है, अल्लाह की मेहरबानी से 1998 में इस बात का मशवरा हुआ कि शहर की आबादियाँ भी बढ़ी, शहर भी वसी हो रहा, तो एक ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे हमारे हफ्तेवारी इज्तिमाअत जो 8-10 हज़ार लोगों पर मुश्तमिल एक ही हमारे कंपाउंड वॉल में हो, जहाँ पे पार्किंग का नज़म हो, दीगर तामखाने हो, बाहर किसी को तकलीफ दिए बगैर हमारे कंपाउंड वॉल में काम मुकम्मिल हो। इस सिलसिले में इसका मशवरा हुआ और एक ट्रस्ट क़ायम किया गया, और इस जगह को जहाँ पे इस वक्त में मरकज़ और ये कंजुल उलूम मौजूद है, इसको ख़रीदा गया। तो सबसे पहली बड़ी यानी जो शर्मिंदगी का इजहार मौसूफ अपने बयान में कर रहे थे, उस शर्मिंदगी पे हमको बड़ी शर्मिंदगी हो रही है कि उम्र के इस हिस्से के अंदर जब आदमी अपने आखिरत की फ़िक्र में ज़्यादा मुनहमिक होना चाहिए, बजाय उसके झूठ और तोहमत का सहारा लिया जा रहा। आप सब के सामने मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ रखना चाहूँगा कि 1998 में जब यह ट्रस्ट बनाया गया, ज़मीन ख़रीदी गई और हमारे अमीर महतरम जनाब नईमुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह की चेयरमैनशिप में 10 आदमियों को इस ट्रस्ट में मुंतखब किया गया, और 10 आदमियों में से अब 7 का इंतकाल हो गया। 3 फाउंडर ट्रस्टीज़ जो मौजूद है, जिसकी तफसीलात इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद है, वो पेपर्स की एक कॉपी तमाम आप मीडिया वालों को भी दी जाएगी। तो चुनाचे आज 7 लोगों का इंतकाल हो गया, 3 लोग उसमें बाक़ीद हयात है फाउंडर ट्रस्टीज़ में, जिनमें एक हमारे जनाब इकबाल साहब है, और एक मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब है, और तीसरे हमारे बादशाह मुहिउद्दीन साहब है, जो 3 बाक़ीद हयात है। मगर ये फाउंडर ट्रस्टीज़ में कहीं पे जनाब हबीब याहिया का नाम नहीं है। इनका ये कहना कि मैं फाउंडर हूँ, ट्रस्ट में हूँ, ये ख़ुद एक बहुत बड़ा हमारे अमीर साहब पर एक इल्ज़ाम है। चूँकि ये मुकामी आदमी थे और एक ज़मीन की निगरानी और निगरानकार की ज़रूरत थी, जैसे निगरानकार को आप मोटे अल्फाज में चौकीदार भी कहते हैं, उस हैसियत से इनका यहाँ पे तक़र्रुर हुआ ताकि साफ़ सफाई रहे और आने वाले मजमे की सहूलतों का सही इंतज़ाम मुकामी होने के एतबार से इस निगरानकार की हैसियत से इनको रखा गया, और वहाँ पे तामीरात का काम शुरू हुआ। अल्लाह की मेहरबानी से 1998 से वहाँ मुस्तकिल बड़े बड़े इज्तिमात होते चले आ रहे हैं, और बड़ा अच्छे इंतज़ाम के साथ, बड़े उम्दा तरीक़े के साथ वहाँ पे इज्तिमात का नज़म हो रहा है। अब ये सिलसिला चलते हुए जब एक बाद एक दीगर ट्रस्टीज़ का इंतकाल होता रहा, और कोरोना
جو 2019 کے اندر کرونا کا وبا پھیلی اس وقت تمام مسجدیں بھی بند تھی اور تمام مراکز بھی بند تھے. اس اثنا میں اس بند ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بلکہ ایک سال پہلے 2018 کے اندر جو سب ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور یہ سب کاپیز آپ سب حضرات کو دی جائے گی, 2018 کے اندر ان لوگوں نے بغیر فاؤنڈر ٹرسٹیز کے علم میں لائے بغیر ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنایا اور ایک فیک ڈیڈ بنائی اور سپلیمنٹ ڈیڈ بنا کر انہوں نے اس کا رجسٹریشن کرایا, جس میں 5 لوگوں کو انہیں ایڈ کیا, جس میں ایک حبیب یحییٰ خود موجود ہے. چنانچہ چونکہ ایک کرائم ہوا, ایک فروجری ڈاکیومنٹ بنائی گئی, چنانچہ ان کے اوپر کرمنل کیسز بنائے گئے اور یہ 2 کرمنل کیسز ان کے اوپر اس وقت میں عدالت میں زیر دورہ ہیں جو اس ڈاکیومنٹس کے اندر سب موجود ہے. چنانچہ سلسلہ یہاں سے چلتے رہا. اب کورونا کے پیریڈ میں جب سب بند تھا تو یہ ناجائز اعتبار سے قابض رہے اور جب بحالی کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت میں یہ مزاحمت کرنے لگے, چونکہ ہمارے کام کا اپنا یہ مزاج ہے کہ امن طریقے سے اور بغیر جھگڑے کے کوئی کام قانونی راستے سے ہونا چاہیے. چنانچہ چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑا کرائم کیا, اس کو کورٹ میں اس کو چیلنج کیا گیا اور پھر یہ قانونی طریقے سے ان کے اوپر جو کچھ بھی کارروائی ہوگی وہ کرنے کی سلسلے میں مشورہ ہوا. مگر یہ کرونا کے پیریڈ کے اندر انہوں نے تعمیراتی کام بھی شروع کیا اور ناجائز طریقے سے مرکز کے بڑے حصے پہ ملکیات کو بنایا اور وہاں پیچھے ایک سکول کو قائم کیا جو ساہتیہ ٹرسٹ والے جناب انیس الدین صاحب اس چیلنجر سکول کے نام سے وہاں پہ ایک سکول قائم کیا گیا. باوجود یہ کہ ان کو معلوم ہے یہ ایک ٹرسٹ کی زمین ہے مگر ناجائز اس پر قبضہ کرتے ہوئے ناجائز قابض ہوتے ہوئے ایک سکول بھی قائم کیا گیا اور اس کو بھی ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا. شہر کے مختلف معزز لوگوں نے بھی ان کو سمجھایا مگر جب ایک چیز غلط رخ پہ آدمی نکل جاتا ہے, گمراہی پہ پڑ جاتا ہے تو پھر سلسلہ جاری رہتا. چنانچہ بار بار جناب انیس الدین صاحب کو بھی سمجھایا گیا مگر اس کے باوجود وہ انلیگل ایکٹیویٹیز وہاں پر جاری رہے. چنانچہ یہ اس کو یعنی کلکٹر کے پاس بھی بات آئی اور کمشنر کے پاس بھی, میونسپل کمشنر جلپلی پہ بارہا اس کی شکایتیں جاتی رہی. چنانچہ ایڈیشنل کلکٹر جلپلی کی طرف سے ایک آرڈر ایشو ہوا کہ اس جگہ پہ اسٹیٹس کو پوزیشن ہو, کوئی تعمیراتی کام نہ ہونا چاہیے. اس آرڈر کے باوجود گزشتہ ہفتے کے دن انہوں نے تعمیراتی کام کے سلسلے کو پھر جاری کیا جبکہ ایک جوڈیشل آرڈرز موجود ہے اور اس کے باوجود انہوں نے جب تعمیراتی کام کو شروع کیا تو ہم نے اور یہ کام ہوا سیکنڈ سیٹرڈے. اس کے پیچھے ان کا کرمنل مائنڈ سیٹ کام کر رہا کیونکہ سیکنڈ سیٹرڈے میونسپل آفس بھی بند ہوتی, سنڈے میونسپل آفس بند ہوتی. اس سلسلے میں ہم جب سیٹرڈے کمپلین کے لیے گئے تو میونسپل آفس بند تھی تو ہم نے فوری امیڈیٹلی پولیس اسٹیشن بالاپور میں کمپلین کیا, جس کمپلین کی ایکنالجمنٹ کاپی بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ ایک پورا سیٹ ہے جو آپ سب کو دیا جائے گا, یہ پورے ڈاکیومنٹری پروفس ہے. ایک تو یہ ہے کہ بیٹھ کے ہوائی بات کا کرنا, لوگوں پہ معزز لوگوں پر الزامات لگانا اور اس میں ہمارے بہت ہی محترمہ معزز جناب منصور ابلغی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے, چونکہ یہ خود بھی ایک ٹرسٹی ہے, کمپلیننٹ تھے اور سیکنڈ سیٹرڈے سنڈے انہوں نے جب کام جاری رکھا, پیر کے دن باضابطہ اس کی کمپلین گئی, منگل کے دن میونسپل کمشنر میڈم وسنتا میڈم وہ خود اسکواڈ اسکواڈ کے ساتھ میں اور دیگر محکمے کے ساتھ میں وہ خود موجود تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہاں پہ واقعتاً اس 2 دن کے اندر کام کیا گیا اس کے نشانیاں ہیں تو انہوں نے منصور بھائی سے ریکویسٹ کیے کہ وہ اسپاٹ پر آ کے نشاندہی کی جائے کہ کیا کیا کام مزید ہوا اب ہم کو بتائیے. اور میڈم کی ریکویسٹ پر منصور بھائی اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور یہ پورا آن ریکارڈ ہے, آن کیمرہ ریکارڈ ہے اور فوٹوگرافز اس کے موجود ہے اور ایک 15-20 منٹ جو کچھ یہ موجود تھے اس سب کے ریکارڈز موجود ہے. اور بارہا یہ میڈم وسنتا میڈم کمشنر آف میونسپلٹی جلپلی انہوں نے بارہا وضاحت بھی کر دی کہ یہ ہمارا اسکواڈ ہماری ٹیم چونکہ ناجائز کنسٹرکشن ہوا تھا, انلیگل کنسٹرکشن تھا اور یہ ریپیٹڈ افنڈرز ہے مسٹر حبیب یحییٰ اور مسٹر انیس الدین. اور یہ جو مدرسے کی کوئی عمارت کی تعمیر نہیں ہو رہی تھی,
ایک کمرشل ایکٹیویٹی کے لیے ایک عمارت بنائی جا رہی تھی. مدرسہ تو مسجد کے پیچھے کے حصے میں ہے جو وسیع مدرسہ ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ انہوں نے اس مدرسے کو بھی ویران کر دیا، مسجد کو بھی ویران کر دیا. بڑے افسوس کے لمحات ہے، آنکھیں بھی نم ہیں، دل بھی غم زدہ ہے. مگر ایک مسلمان کس انداز کے مسلمان ہیں، ایسے ظلم کا سلسلہ جاری رہا. تو میڈم نے اپنی نگرانی میں جو کمرشل ایکٹیویٹی جو انیس الدین ساہتیہ ٹرسٹ کی جانب سے بنائی جا رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا. جناب حبیبی آیا، ان کے حوارین اس وقت میں وہاں موجود تھے، بارہا ان کو بلایا گا منسپل میڈم کی طرف سے کہ آپ آئیے اس کی وضاحت کریے، مگر ان میں سے کوئی آنے تیار نہیں ہوئے. اور پھر میڈم ان کے اسکواڈ میں آپ میڈم کمشنر میڈم سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے اور وہاں کے آفس والوں سے بھی اس کی وضاحت لے سکتے. چنانچہ انہوں نے اس کا ایکشن لیا اور یہ جو کمرشل پرپس کے لیے بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی اس کو ڈسمینٹل کیا. یہ جو تعمیر ہو رہی ہے، یہ جو مرکز کا قیام ہوا، اس قیام میں یہ ہمارے عرب احباب خصوصاً بارکس کے متوطن، شاہی نگر کے متوطن، بلکہ پورے تلنگانہ آندھرا کے لوگ ان کی جان مال ان کا دل اس میں لگا ہوا ہے. خصوصاً ہمارے مفتی عمر ملائی صاحب جو انتہائی معزز شخصیت ہے، یہاں کے علمی اعتبار سے، دینی اعتبار سے وزیر شخصیت ہے. آپ ان سے بھی مزید پوری وضاحت لے سکتے ہیں. اب کسی پہ پرسنل ایلیگیشنز لگانا مقصود نہیں ہے، چونکہ انہوں نے جھوٹ اور تہمت پر ایک بیان غیر ذمہ دارہ طور پہ ایک وائرل کیا تھا. اس سلسلے میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ اس کی وضاحت کی جائے. باقی یہ ہے کہ ان سے بھی اگر کچھ وضاحت لینا ہے تو آپ امیڈیٹلی لے لیجئے، کیونکہ ڈیفیمیشن کیسز تیار ہے، مس انفارمیشن کیسز تیار ہے، کرمنل کیسز 420 کے ان کے اوپر تیار ہے. پھر آپ لوگوں کو زحمت ہوں گی کہ ان کے پاس جیل میں جا کے ان سے پھر آپ لوگوں کو دور تک جا کے لینے میں زحمت ہو جائیں گی. آپ سب سے بھی گزارش ہے جلدی سے ان کی وضاحت لے، اس سے پہلے کہ بیچارے بیونڈ دا وارز ان کے حوالین رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حبیب حیا کا عملاً کوئی دعوت و تبلیغ سے کبھی کوئی تعلق، ان کے اولاد کا کبھی کوئی تعلق نہیں رہا. ایک بحیثیت نگران سر ایک IPS آفیسر وہاں موجود تھی، آپ ان سے وضاحت لیجئے، ان سے معلوم کیجئے. اور بہت سے رپورٹرز نے ان سے کنفرم کیا، ان سے معلوم کیا، تو برحصہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کرمنل مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو شریف لوگوں پر جنہوں نے تہمت بانا. ان سے جو الزام لگا رہے تھے مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے کنسٹرکشن کا، یہ آپ جو بول رہے ہیں یہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ تو ایک کمرشل بلڈ بنانا چاہ رہے تھے. جناب انیس الدین صاحب جو ساہتیہ ٹرسٹ کے پتہ نہیں چیئرمین ممبر ہے، یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. ٹرسٹ کے عنوان پہ پیسہ مسلمانوں کا اکٹھا کیا جاتا ہے اور ناجائز جن چیزوں پر خرچ کیا جا رہا ہے، یہ خود بڑا سوالیہ نشان ہے، جو بڑی قابل غور بات ہے، جو بڑی ڈرنے کی بات ہے. دنیا بھی خراب ہو رہی ہے اور آخرت بھی خراب ہو رہی ہے. جھگڑا کس چیز کا چل رہا تھا؟ کمرشل اسپیس ایکوائر کرنے کے لیے چل رہا؟ یہ جھگڑا بدنیتی کے بنیادوں پر چل رہا. جن کو نگران کار بنایا گیا تھا وہ قبضے میں آ گئے، یعنی وہی موٹے الفاظ میں آپ جو کہیں گے کہ چوکیدار چور ہے. 1998 میں جو رجسٹریشن ہے ہمارے پاس پیپرز موجود ہیں، آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ. رجسٹریشن ہوا یہ جو ہے 2018 کے اندر انہوں نے فیک ڈاکیومنٹس بنائے، فروجری انہوں نے کی، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اب ان دنوں حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے واقعات معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے. ایسے میں اگر مسلمان خود اپنے معاملات کورٹ میں لے کے جائیں گے تو کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد ہماری اس انداز پر آ جائے جو مسجد نبوی کا انداز تھا. مسجد نبوی خالی نماز کے لیے نہیں تھی، وہاں نماز بھی تھی، قرآن کے حلقے تھے، حرام حلال کے سیکھنے کے حلقے تھے، مسلمانوں کے آپس کے مسائل کے حل کرنے کے معاملات طے کرنے کی جگہ تھی. تو ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ پوری محنت کے ذریعے سے چاہے یہ جا رہا کہ ہماری مسجد ہر اس رخ پہ آ جائے کہ ہر مسلمان کی ہر قسم کی دینی دنیاوی ضرورتیں ہماری مساجد سے پوری ہو رہی ہیں. مولانا سعد صاحب کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیے. ان کا بتانا ہے کہ جیسا میں نے ابھی سوال کر رہا ہوں، دو گروپ کی وہ بات کر رہے ہیں. نہیں، کوئی گروپ نہیں. دیکھیے ہر جگہ ہوتا، کچھ لوگ اپنے نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ نکل گئے، واقعی عملاً ان کا اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے. PCTU میں جو لوگ توڑے ہیں وہ کون ہے؟ ان کا یہ بلدیہ کا سٹاف ہے، بلدیہ والوں سے اب اس کی مکمل آپ وہ کر لے سکتے ہیں. CCTV کی بنا پہ جو ہے وہاں پر جو لوگ توڑنے والے ہیں وہ بلدیہ والے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ آئے ہوئے لوگ ہیں. نہیں، وہ تو خیر ان کا ایلیگیشن ہے نا بھائی. آپ ایلیگیشن
کب معلوم کریں گے؟ آپ ان کے پاس جائیں گے، بلدیہ کے عملے کے پاس، آپ کو اس کی وضاحت مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ.